गलकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। किस्त नंबर 8। बेशक मैं लड़ने के लिए नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसे मामलात में तल्ख कलामी और हाथापाई के दरमियान बस एक मुहिम सी लकीर होती है। सेठ के लिए मेरे अंदर जो तैश था वो मेरी जिस्मानी बर्दाश्त से बढ़कर था। मैं गाड़ी के अंदर ही अपना लाएअमल मुरतब करता रहा। जूं मैं सोचता गया, मेरे तैश पर मेरा अंदरूनी खौफ गालिब आता गया। बात बात पर मैं सोचने लगता, बात बहुत बढ़ गई तो क्या होगा, थाने कचहरी तक चली गई तो क्या होगा, क्या मैं सेठ के ज़बर ठीक से बात कर पाऊँगा, उसके सामने जाकर अपना मौक़िफ़ कह पाऊँगा, क्या मेरे असाब जवाब तो नहीं देने लगेंगे। मैं जूं सोचता गया, मेरी पेशानी पसीने से तर होती गई। सीने में दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाना चाहता था। मुझे महसूस हुआ कि टांगों में लर्जिश नमूदार हो चुकी है और अगर मैं चलकर सेठ की दुकान की तरफ गया तो लड़खड़ाता हुआ जाऊंगा। ये अजीब कैफियत थी और ये हमेशा मेरे साथ थी। क्या बात है यार, क्या यहीं पर रात गुजारने का इरादा है? खिड़की में से आवाज़ आई और मैं चौंक गया। एक दरमियानी उम्र का शख्स गुस्से और तंज की मिली जुली कैफियत से गाड़ी की खिड़की में झुका हुआ था और मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने कहा, देखो मियाँ, ओ भाई जी, कहाँ पहुँचे हुए हो? गाड़ी आगे कर। तब मुझे एहसास हुआ कि अकब में हारन सुनाई दे रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा। सॉरी जी, मैंने पसीना पूंछते हुए कहा और गाड़ी आगे कर ली। जब मेरे असाब जवाब देने लगते थे तो मुझे खुद पता चल जाता था और मेरे असाब जवाब दे रहे थे। चांदी लम्हों में मुझे यकीन हो गया कि अपने तमाम तर अंदरूनी तैश के बावजूद मैं सेठ का सामना नहीं कर सकूंगा। अपने ही पसीने में डूबा हुआ मैं वहां से रवाना हो गया। मैंने बड़ी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाई। जब कई जगह एक्सीडेंट होते होते बचा, मैं एक पार्क में जाकर बैठ गया। मेरा मर जाने को दिल चाह रहा था। मैं उखड़ा हुआ था, सख्त करब और मायूसी के आलम में अपनी बंद मुट्ठी पार्क के पथरीले बेंच से टकराता रहा और हाथ की खाल छील ली। उंगलियों में से खून टपकने लगा। तब एक बार फिर गाड़ी में आ बैठा और आंधी तूफान की तरह अनारकली पहुंच गया। वही मार्शल आर्ट के क्लब में दिलो दिमाग बड़ी जज्बाती बल्कि हिजानी कैफियत में थे। जी चाह रहा था कि अपनी सारी कम हिम्मती और नातवानियों को अपने अंदर से उखाड़ फेंक दूं। कुछ ऐसा करूं कि खुद ख़त्म हो जाऊं या फिर अपनी बेबसी को ख़त्म कर दूं। मैं सोचने लगा कि ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप को मार्शल आर्ट में फना कर दूं। इतनी मेहनत करूं, इतनी अजियत झेलूं कि बस पथरा जाऊं। फिर इस पत्थर को दर्द का एहसास रहे, न किसी हज़मियत का अंदेशा। मैं गाड़ी में था और जैसे फैसले की सूली पर लटक रहा था। इन दिनों मुझे क्लब छोड़े हुए फिर 3-4 माह हो चुके थे। अब फिर क्लब का दरवाज़ा मेरे सामने था और मैं उसके अंदर जाने का तहिया कर रहा था। तकरीबन आध घंटे तक ये शदीद जज्बाती कैफियत जारी रही। फिर मैंने अपने ख्याल को रद्द करना शुरू कर दिया। ज़हन ने मारूजी अंदाज में सोचना शुरू कर दिया। इससे पहले भी तो कितने मौके आए थे जब मैंने पूरे तनदही और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मार्शल आर्ट से नाता जोड़ने का तहिया किया था। बड़े बड़े इरादे बांधे थे, लेकिन हुआ क्या था? हर बार जब कुछ वक्त गुजर गया था
ذہن میں ہضمیت، تیش و پسپائی وغیرہ کے اثرات مدھم پڑتے تھے، سارے ارادے اپنی طاقت کھونے لگتے تھے، آخر ختم ہو گئے تھے۔ تو کیا اس بار بھی یہی ہوگا؟ ذہن سے جواب آیا، ہاں اس بار بھی یہی ہوگا۔ تم وقتی طور پر فرار حاصل کر لو گے، لیکن باقی کے سارے معاملات جو کہ تو رہیں گے، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ میں نے اس انداز میں سوچنا شروع کیا تو مارشل آرٹ والی سوچ مجھے بچکانہ لگنے لگی۔ تو پھر کیا کروں؟ میں نے بے زبان خاموشی خود سے پوچھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میں والد صاحب کے دوست ایڈوکیٹ سلیم جاگیر کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ کاغذات کا پلندہ بھی تھا۔ سلیم جاگیر کے ساتھ میری تفصیلی بات ہوئی۔ میں نے اس معاملے کے سارے قانونی پہلوؤں پر ڈسکس کیا۔ میں نے جاگیر صاحب سے پوچھا کہ اگر ہم اس کیس کی تفتیش تبدیل کرانا چاہیں یا پھر واجی کے باپ پر کسی طرح کا مقدمہ کرنا چاہیں تو اس کیا کرنا ہوگا؟ ایڈوکیٹ جاگیر صاحب نے جو طریقہ کار بتایا وہ خاصا حوصلہ طلب تھا۔ اس میں وقت اور پیسہ دونوں کی وافر ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ جوابی کارروائی کے اندیشے بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ اس بات کی توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی کہ سیٹھ جیسا بندہ اپنے اوپر ہونے والے اٹیک کے بعد خاموش بیٹھا رہے گا۔ ایڈوکیٹ سلیم صاحب سے ملنے کے بعد میں جب گھر واپس پہنچا تو میں خود کو پہلے سے زیادہ نڈال اور کمزور محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سیٹھ جیسے بندے کے خلاف قانونی چکروں میں پڑنا پھر ڈوبنے والی بات ہے، یا ڈٹے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر اس صورت میں حال میں مقدمے کے اصل مدعی بھی اب پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ باتیں سب میری سوچ میں آ رہی تھیں اور میں سوچتے چلا جا رہا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر سب ہی موجود تھے۔ عرصہ بھی آئی ہوئی تھی۔ ویسے تو وہ چچا چچی کی مہمان تھی، لیکن کسی وقت فرا کے کہنے پر اوپر سے نیچے آ جاتی تھی۔ میرے ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی دیکھ کر امی بری طرح چونکی۔ یہ کیا ہوا تابش؟ کچھ نہیں امی، دفتر میں شیشہ لگ گیا تھا۔ امی نے بےتابی سے ہاتھ دیکھا، لیکن ہاتھ تو سوجا ہوا ہے تمہارا، لگتا ہے کچھ چھپایا جا رہا ہے ہم سے۔ عرصہ نے حسب عادت شوخ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گور کر بیزار لہجے میں کہا۔ وہ مجھے نظر انداز کر کے امی سے بولی، آنٹی لگتا ہے کہ تابش نے کہیں لڑائی شڑائی کی ہے، اس کی آنکھیں بھی دیکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ واقعی لڑائی ہوئی ہے۔ امی کی بے قراری بڑھ گئی۔ کہیں چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ اوہو، آپ پریشان نہ ہو آنٹی، یہ مار کھا کر نہیں آتے، مار کر آئے ہیں۔ میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مارا ہے کسی کو۔ جو مار کھا کر آتا ہے اس کی آنکھ یا ناک وغیرہ پر چوٹ لگتی ہے، جو مارتا ہے اس کے ہاتھ کے باہر کی طرف۔ اب دیکھیں ذرا انہیں چوٹ کہاں لگی ہوئی ہے۔ تم بتاتے کیوں نہیں؟ امی نے ذرا تیز لہجے میں پوچھا۔ عرصہ جلدی سے کھڑی ہوگی۔ یہ میرے سامنے کچھ نہیں بتائیں گے اور ان کو غصہ بھی کافی آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ اٹھ کر چلے جائیں میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ فرا کو بائے کہتے ہوئے مڑی۔ وہ گھر میں بھی جینز پہنتی تھی، تراشے ہوئے بال شانوں پر لہراتے رہتے تھے۔ امی آپ اس کو کیوں بلاتی ہیں یہاں؟ میں نے تڑک کر کہا۔ میں نے بلایا تھا بھائی، غلطی ہوگی، چلو معاف کر دو، ویسے بھی یہ لوگ منگل تک چلے جائیں گے۔ فرا نے ایسی مسکینی سے کہا کہ میرا پارا کافی حد تک نیچے آ گیا۔ امی کی سوالیہ نظریں بدستور مجھ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اپنی چوٹ کے بارے میں مطمئن کرنے کی کافی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب رہا۔ یہ گہری مایوسی اور کرب کی گھڑیاں تھیں۔ میں رات کو دیر تک جاگتا رہا، گھر کی چھت، راہداری اور بالکونیوں میں پھرتا رہا۔ سیٹھ کا تنومند چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے آتا، اس کا تیل میں چپڑا ہوا سر، چھوٹی چھوٹی اجڑ آنکھیں اور آنکھوں میں دبی ہوئی 2 چنگاریاں۔ اگلے روز میں اس امید پر ناصر بھائی کے سابقہ مکان پر گیا کہ شاید پراپرٹی ڈیلر حاجی صاحب کے پاس ناصر بھائی کی کوئی خبر ہو۔ سربت کی دہلیز کے سامنے سے گزرا تو ایک عجیب سی اداسی نے مجھے گھیر لیا۔
خالی مکانوں کو باہر سے دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی مکین نہیں ہے، اور در دیوار ویرانیوں کے جالے بنے ہوئے ہیں۔ چھت اور بالکونیوں کی ویرانی دیکھ کر میرا دل ہولنے لگا۔ کبھی کوئی یہاں موجود تھا، مجھے دیکھ کر مسکراتا تھا، چلبنوں کے پیچھے چھپتا تھا اور پھر ظاہر ہوتا تھا۔ اس کی چوڑیوں کی چھن چھن، اس کی ہنسی، اس کی سرگوشیاں، سب کچھ در و بام میں جذب تھا۔ مجھے لگا یہ مکان بھی اپنے اچانک روٹ جانے والے مکینوں کی طرح بے پناہ شدت سے یاد کر رہا ہے۔ میں حاجی صاحب کے پاس پہنچا، ان کے پاس چند لوگ بیٹھے تھے۔ وہ چلے گئے تو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، ناصر بھائی کی کوئی خیر خبر آئی ہے؟ پرسوں ناصر کا فون آیا تھا، حاجی صاحب نے اپنی اینک صاف کرتے ہوئے کہا۔ بتا رہا تھا کہ وہ فرینکفرٹ کے پاس کسی قصبے میں ہیں، اس کا بھائی بھی آج کل وہیں کسی فرم میں کام کر رہا ہے۔ اپنے گھر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ 1-2 گاہک تو لگے ہیں، لیکن ابھی پورے پیسے نہیں لگا رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ بس کہہ رہا تھا کہ پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں کوئی چھوٹا فلیٹ خریدا ہے اس نے، اس کے پیسے دینے ہیں۔ اس کے علاوہ شاید اپنی بہن کی شادی وغیرہ کر رہا ہے۔ شادی؟ میرے سر پر جیسے ہزاروں وزنی بم پھٹ گیا۔ ہاں، وہاں کوئی پاکستانی فیملی ہے، بتا رہا تھا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں۔ وہ اپنی روانی میں بولتے چلا گیا۔ میں نے خود کو بمشکل سنبھالا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، ان کی 2 بہنیں ہیں نا؟ کس کی بات کر رہے تھے؟ ابھی تو بڑی کی بات کر رہے تھے، لیکن بتا رہے تھے کہ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسرا رشتہ بھی انہی کی طرف ہو جائے۔ بڑے خوش تھے، حاجی صاحب نے کہا، پھر طویل سانس لے کر بولے، چلو اللہ نے کرم کیا ان پر۔ یہاں تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ نیک معصوم بچی کی خبریں اخباروں میں چھپ گئیں۔ مصیبتوں نے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ 2-4 مہینوں میں گھرانہ اجڑ کر رہ گیا۔ اللہ پاک ہر ایک کو ایسی آفتوں سے بچائے۔ عائشہ بول رہے تھے اور ان کی آواز میرے کانوں تک جیسے کہیں بہت دور سے پہنچ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، کبھی کبھی تو لگتا ہے یہ ملک اب بھلے مانسوں کے رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ کسی کی پگڑی محفوظ نہیں۔ اللہ معاف کرے، جس کسی کا اسپتال یا تھانے کچہریوں سے واسطہ پڑتا ہے، اسے دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ بول رہے تھے اور قریب و جوار میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں کب اپنی جگہ سے اٹھا، کب گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے اور ثروت کے درمیان فاصلہ پیدا ہوا۔ پھر اس نے پاکستان چھوڑا اور اب ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے ہی نکل رہی تھی۔ یہ کس جرم کی سزا تھی جو مجھے مل رہی تھی؟ میں نے تو اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ اسے اپنانے کے لیے میں ایک دن گن کر گزار رہا تھا۔ اگر اچانک ایک ناگہانی واقعہ پیش نہ آتا تو وہ آج میری ہوتی۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ پھر اس نے اتنی جلدی ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ کیوں اتنی صورت کے ساتھ مجھ سے ہر ناطہ توڑ لیا؟ مجھے ایک موقع بھی نہیں دیا۔ سزائے موت دینے سے پہلے مجھ سے آخری ملاقات بھی نہیں کی۔ اور ناصر بھائی، دیگر لوگ، وہ سب پتھر ہو گئے۔ اگلے 24 گھنٹے میری زندگی کے مشکل ترین گھنٹے۔ میں آنسوں کے سیلاب میں ڈوب گیا۔ امی میری حال دیکھ کر سخت پریشان تھی۔ وہ بار بار پوچھتی رہیں، لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ میری طبیعت کچھ سنبھلی تو تیسرے دن میں پھر حاجی صاحب کے پاس گیا۔ حاجی صاحب کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میں عثمان صاحب کی بیٹی کا منگیتر رہا ہوں۔ ہاں، وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ ناصر سے میری رشتہ داری اور دوستی ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ حاجی صاحب کے پاس ناصر بھائی کا کوئی رابطہ نمبر آیا ہے یا نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، میں نے بہت پوچھا، لیکن انہوں نے بتایا، کہتا تھا کہ میں خود ہی رابطہ کروں گا۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ اب یہاں سے ہر تعلق توڑ لینا چاہتا ہے۔
بس یہ مکان فروخت کرنے والی مجبوری ہے اس کے ساتھ، ورنہ شاید وہ کبھی اپنی آواز بھی نہ سناتا۔ آپ کے فون پر ان کا نمبر نہیں آتا؟ نہیں، بس انگریزی کا کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ کسی کال سینٹر سے فون کرتا ہے۔ میں ان سے بس ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں حاجی صاحب، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے؟ میں اس سے بہت پوچھ رہا تھا کہ کب فون کرو گے، اس نے اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا۔ اور میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، مجھے نہیں لگتا وہ تمہاری یا کسی عزیز رشتہ دار کی آواز سن کر فون بند نہیں کرے گا۔ وہ تو مجھ سے یہاں تک یقین مانگ رہا تھا کہ میں اس کی کالوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اگر مکان بک گیا تو پھر آپ کیا کریں گے حاجی صاحب؟